नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 104 आयत 29 टू 32 सूरत अन-निसा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिली, ना तुम खाओ आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीकों से, गलत तरीकों से। यहाँ ईमान वालों को, हम सबको हिताब है कि ना तुम खाओ अपने मालों को, हर तरह के माल, थोड़े या ज़्यादा, और किसी भी किस्म के माल, यानी एक दूसरे के साथ मामला करते वक्त गलत तरीके से, धोखे से, फ़रेब से, गलत बयानी, फ्रॉड से, इन सब तरीक़ों से एक दूसरे का माल ना हथियाओ, मगर इल्ला अन तकूना तिजारतन, मगर ये कि तिजारत हो, यानी तिजारत के लेन देन में चीज़ देख कर पैसे वसूल कर सकते हो, लेकिन वो तिजारत भी कैसी हो? अन तरादिम मिनकुम, एक दूसरे की रज़ामंदी के साथ। आप ये नहीं कर सकते कि जो मर्ज़ी किसी की चीज़ की कीमत देकर किसी की दुकान से जो मर्ज़ी चीज़ उठा लें, नहीं, बल्कि लेने और देने वाले दोनों का बाहम जो है वो इत्तफ़ाक ज़रूरी है। यानी तुम्हारी बाहमी रज़ामंदी से जो तिजारती सौदा तय पा जाए उसका नफ़ा तुम ले सकते हो और माल देकर चीज़ वसूल कर सकते हो। वो फिर चोरी, डाका या गसब करने में नहीं होगा, धोखा फ़रेब ना होगा। वो किसी का माल हथियाने में नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? एक्सचेंज होगा। ऐसा करना जायज़ है। दूसरे की रज़ामंदी से माल लेना कब जायज़ है? जब तिजारत के तरीके पर हो, रिश्वत के तरीके पर नहीं, क्योंकि आयत में बातिल तरीके से मना किया गया है। और याद रखें कि बाहमी रज़ामंदी से हराम माल भी नहीं खा सकते। ये नहीं कि बाहमी रज़ामंदी से हराम काम को हलाल कर सकते हैं, बल्कि कोई भी तरीका जिसमें ज़्यादती हो वो इख्तियार ना करो। ऐसा करना ईमान के ख़िलाफ़ होगा। इसी तरह इसमें कर्ज़ की वसूली में जैसे सूद जायज़ नहीं। जैसे कोई कहे कि मैंने नहीं, इसमें उसकी भी रज़ामंदी थी कि इतने पैसे दो तो मैं तुम्हें इतने पैसे वापस दूँगा। तो अब क्या है कि हम दोनों की रज़ामंदी है, खुशी से है? नहीं, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म नहीं है। इसमें एक तरह का जो है ना वो धोखा है और दूसरा अल्लाह के हुक्म की सरासर नाफरमानी है। अगर इसमें तुम्हारी बाहमी रज़ामंदी भी है तो भी जायज़ नहीं। तो इसलिए बातिल तरीके में माल खाने में क्या कुछ आता है? जैसे सूद और और जैसे किस्मत के सौदे, लॉटरी वगैरह जो है, लॉटरी टिकट्स वगैरह जो लिए जाते हैं। फिर किसी चीज़ का ऐब छुपाकर उसे बेचना, नाप-तोल में कमी करना, हराम चीज़ें बेचना, किसी से नाहक माल छीनना किसी का माल गस्ब कर लेना, ये सब बातिल तरीके हैं। हर वो तरीका जो अल्लाह ने मना किया है, जिससे किसी की हक तलफ़ी हो। और माल खाने की सूरतें हैं, मज़ीद क्या फ़रमाया? वला तक़्तुलू अनफुसकुम, और ना तुम नफ्सों को कत्ल करो। इसके दो माना हैं। एक माना कि अपने आप को ना मारना और दूसरा कि किसी दूसरे इंसान को कत्ल करना। दूसरे इंसान को भी जैसे नफ्स बोला गया है ना, वो भी तुम्हारा नफ्स है, यानी तुम्हारे लोग हैं, क्योंकि इंसान किसी को कत्ल करता है तो जवाबन अपने कत्ल को दावत देता है। इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, बेशक अल्लाह तुम पर रहम करने वाला है। और इसी वजह से अल्लाह ने तुमको ये हुक्म दिया है कि तुम ये गलत काम ना करना। यानी बाज़ औक़ात इंसान जहालत में खुद अपने आप को नुकसान दे रहा होता है। असल बात ये है कि इंसान का शैतान खुला दुश्मन है। वो क्या चाहता है हमसे? कि हम कामयाब ना हो, शदीद नुकसान हो हमें, क्योंकि वो हम सबसे हसद करता है। इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया था और इब्लीस की औलाद आदम की औलाद की दुश्मन है। हर इंसान के पीछे एक शैतान लगा हुआ है और किसी के पीछे ज़्यादा लगे हुए हैं।
اور وہ ہر وقت اس کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اس کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں۔ اور ان سب سے ہماری فلاح اور پناہ کہاں ہے؟ ان دشمنوں سے بچنے کے لیے اللہ کا مضبوط سہارا پکڑنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی یاد کی طرف راغب ہونا ہے۔ اور جو اللہ کا سہارا پکڑ لیتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے، وہ سیدھے رستے پر لگ جاتا ہے۔ تو آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ آپس میں مال باطل طریقے سے کھانا منع ہے، تجارت کے ذریعے مال حاصل کرنا پسندیدہ ہے، پھر یہ کہ خودکشی حرام ہے اور کسی انسان کا قتل بھی حرام ہے۔ اور یہ احکامات اللہ نے کیوں دیے؟ کیونکہ وہ تم پر مہربان ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، کیا کرے گا؟ مال باطل طریقے سے کھانا، خودکشی کرنا، دوسروں کو مارنا، یہ سب کرے گا، اور عدوانا و ظلم، حد سے بڑھ کر اور ظلم سے عدوان جو ہے نا وہ کہتے ہیں مقرر حد سے آگے بڑھنے کو، عدوان ہوتا ہے دوسرے پر اور ظلم ہوتا ہے خود پر۔ تو نہ تم دوسرے پر زیادتی کرو اور نہ خود نقصان اٹھاؤ۔ تو جو کوئی دنیا میں ایسا کرے گا تو کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، پس عنقریب ہم داخل کریں گے اس کو آگ میں۔ جو دنیا میں لوگوں پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ بات اللہ پر بہت آسان۔ کیا چیز آسان ہے؟ آگ میں داخل کرنا۔ اور صرف یہی کام آسان نہیں اللہ کے لیے، ہر کام آسان ہے اللہ کے لیے۔ کسی بھی کام کو پورا کرنے کے لیے کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا تَجْتَنِبُوا، اگر تم بچو گے، اجتناب کرو گے۔ اجتناب ہوتا ہے پہلو بچانا، یعنی تم بچ کر رہو گے۔ تو جو بچ کر رہے گا کبائرہ، بڑے بڑے گناہوں سے، یعنی جو بڑے گناہ نہیں کرے گا۔ کون سے بڑے گناہ؟ ما تنہون عنہ، جن سے تم منع کیے جاتے ہو۔ کون روکتا ہے، کون منع کرتا ہے؟ اللہ روکتا ہے۔ یعنی جس سے اللہ تم کو روکتا ہے ان گناہوں سے اگر تم بچو گے، نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری برائیاں تم سے دور کر دیں گے یا تم سے چھپا دیں گے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور کیا کریں گے؟ وَنُدْخِلْكُمْ، اور ہم داخل کریں گے تم کو، مدخلا، داخل کرنے کی جگہ۔ مراد کیا ہے؟ جنت۔ اللہ تم کو جنت میں داخل کریں گے۔ کیسا ہے وہ مدخل؟ کریمہ، عزت والا۔ ہم تمہیں معزز عزت والا مقام میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی خاص رحمت میں داخل کرے گا۔ تو اس آیت کی روح سے اہل ایمان کو کبیرہ گناہوں سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کا حکم ہے۔ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ اب ان کی وضاحت ہمیں احادیث میں ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، 2 جادو کرنا، 3 ایسی جان کو قتل کرنا جس سے اللہ نے ناحق قرار دیا، یعنی کسی انسان کا قتل، اور 4 سود کھانا، 5 یتیم کا مال کھانا، اور 6 میدان جنگ سے بھاگنا، اور 7 پاک دامن مومن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا، یعنی زنا کی تہمت۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ کبیرہ گناہ ہیں۔ پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کسی اور کو اللہ کے برابر قرار دے۔ اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا ہے، یعنی شرک۔ میں نے عرض کیا کہ یہ تو واقعہ ہی بہت بڑا گناہ ہے۔
اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا تو اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالے کہ اسے کھلانا پڑے گا، یعنی اپنے بچے کو جیسے ابورٹ کروانا یا پھر پیدا ہونے کے بعد مارنا کہ ان کو کون پالے گا، کھلائے گا کون؟ اور پھر اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے آپ نے پوچھا، تو فرمایا کہ تو ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے، کیونکہ ہمسائے کا بہت بڑا حق ہے نا، تو اس کو نقصان پہنچانا پھر اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا تو فرمایا کہ بڑے گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق خون کرنا، والدین کو ستانا، تنگ کرنا۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قول الزور، جھوٹ کو ہیرا پھیری سے سچ بتانا، جھوٹی گواہی دینا، تو یہ وہ گناہ ہیں جو کبیرہ ہیں۔ ان سب کے علاوہ علماء نے جو ہے بہت سارے گناہوں کو کھنگالا، پرکھا اور ان میں سے بڑے گناہوں کو بتایا۔ تو فرمایا علماء کے مطابق جن گناہوں پر حد جاری ہوتی ہے وہ بڑے گناہ ہیں، مثلا زنا ہے، چوری ہے، شراب پینا، قتل کرنا، اور اس کے کیونکہ ان میں قرآن اور حدیث میں جو ہے ان میں سخت سزا کی وعید ہے۔ تو یہ سب وہ گناہ ہیں، کوئی ایسا کرو گے تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے، اور یہ سب کبیرہ گناہ ہیں، اور وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو بھی جو ہے کرنا، ان کاموں کو بھی کرنا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہاں ہمیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ہمارے اندر ہو اور وہ کبیرہ گناہ میں آتی ہو، کیونکہ یہاں وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے اللہ اور رسول نے تمہیں روکا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیاں، گناہ ہیں جو ان کو اللہ دور کر دے گا، انہیں اللہ معاف کر دے گا۔ جیسے کوئی شخص دیکھیں اچھے سے وضو کرتا ہے تو وضو کے ہر قطرے سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ جڑتے ہیں۔ پھر جب نماز پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں تو انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے بیچ جو گناہ ہوتے ہیں وہ دوسرا عمرہ جب کرتے ہیں تو وہ اسے دھو ڈالتا ہے۔ اسی طرح حج کے بعد حج یا صدقہ خیرات، یہ ساری چیزیں گناہوں کا کفارہ کرتی ہیں، مگر کن گناہوں کا؟ صغیرہ۔ مگر جو بڑے گناہ ہیں ان سے توبہ بھی کرنی چاہیے اور ان کی تلافی بھی کرنی ہوگی۔ اب جیسے اگر کسی کا حق مارا ہے تو وہ پھر لوٹانا ہوگا، اور اگر چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے لیے جو ہیں وہ یہ بھی یاد رکھیں بڑے مہلک ہیں، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت بھی ہے کہ اللہ انسان کو جو ہے وہ توفیق دیتا ہے کہ نیکیاں کرتا ہے تو اس کی برائیاں مٹتی ہیں، مگر یہ کہ ساتھ ساتھ صفائی تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ساتھ ساتھ پھر گندگی بھی پھیلائیں، یہ صحیح نہیں۔ گناہوں سے بڑے سے بھی بچنا ہے اور چھوٹے سے بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کریں گے۔ کیا فرمایا آیت میں اللہ تعالیٰ نے؟ ہم تمہیں داخل کریں گے جنت میں، بہترین ٹھکانہ دیں گے، مگر شرط کیا ہے کہ جن چیزوں کو میں پسند نہیں کرتا ان کو چھوڑ دو، ان سے دور بھاگو، اور جو اللہ کو پسند ہیں ان کے حریص ہو جاؤ۔ پھر فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور نہ تم تمنا کرو۔ تمنا کہتے ہیں جھوٹی خواہش کو، لیکن عام طور پر یہ ڈیزائرز کے معنوں میں آتا ہے۔ طمع، لالچ، خواہش، حرص و ہوس کرنا، تو نہ تم طمع رکھو کسی چیز کا، ما فضل اللہ، جو زیادہ دیا اللہ نے۔ فضل کہتے ہیں زیادہ کو، بھی ساتھ اس کے، بعدکم علی بعد، تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے پر۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو برابر پیدا نہیں کیا، سب انسان بھی برابر نہیں، کوئی زیادہ مالدار ہے اور کوئی کم، کوئی زیادہ خوبصورت ہے تو کوئی کم، کوئی زیادہ عقل مند ہے تو کوئی کم، فرق ہے نا؟ تو درجے رکھے ہیں اللہ نے۔ اسی طرح کسی کو مرد بنایا اللہ نے، کسی کو عورت، کسی کو نہ مرد اور کسی کو نہ عورت، کسی کو بیچ کی مخلوق، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب کس کی تقسیم ہے؟ اللہ کی۔
اب ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کو کسی چیز کی کمی ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں بہت پریشان ہوتے ہیں، اور جو ان کے پاس موجود ہوتا ہے اس کو وہ سوچتے نہیں، انہیں وہ نظر ہی نہیں آتا۔ حالانکہ اللہ نے کسی انسان کو مکمل طور پر محروم پیدا نہیں کیا۔ ہر انسان کو دوسرے کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ ضرور فوقیت دی ہے۔ عموماً جو دوسروں کی نمایاں چیزیں ہوتی ہیں لوگ ان کی حسرت کرنے لگتے ہیں کہ کاش یہ چیز جو ہے یہ میرے پاس ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن چیزوں میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تم اس فضیلت کی تمنا نہ کرو جو دوسرے کو ملی ہوتی ہے۔ کسی کو ملنے والی فضیلت یا بڑھائی یا نعمت کی تمنا نہ کرو، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ حسد، حسرت، غم، افسوس، پریشانی، نفرت، بے سکونی، بے چینی، کبھی خوش نہیں رہ سکو گے۔ کسی کی چیز پر نظر نہ رکھو، جو کسی کو ملا ہے وہ نہ دیکھو، جو کسی کے پاس ہے اس پر غم مت کرو، اس اس کو لینے میں، اس کو حاصل کرنے یا اس کو چھیننے کی خواہش مت کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، جو انہوں نے کوشش کی۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو انہوں نے کمائی کی، جو انہوں نے کوشش کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر یہ تمنا مرد اور عورت کے بیچ میں ہے، جو ایک کمپیریزن ہے نا اس میں ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مرد جہاد کرتے ہیں، ہم جہاد نہیں کر سکتی، اسی طرح میراث میں ہمارا حصہ آدھا ہے، یعنی ہمیں کم ملا ہے۔ تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ کی تقسیم میں جو کسی کو زیادہ ملا ہے بظاہر دیکھنے میں اس پر حسرت نہ کرو، اس کی تمنا نہ کرو، کیونکہ دنیاوی تقسیم ہے، یہ دنیا چلانے کے لیے تقسیم ضروری ہے۔ ہر ایک کے سپرد اس کا کام اللہ نے کر دیا ہے، ہر ایک کو ایک مخصوص کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں سب کا ٹیسٹ ایک جیسا نہیں ہوتا، سب لوگوں کی ہمت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اب سب لوگ ڈاکٹر بن جائیں تو کیا ہوتا؟ سب لوگ شاعر ہو جائیں دنیا میں تو کیا ہوگا؟ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دوسرے کے مقابلے میں بظاہر کچھ چیزیں زیادہ دے دی ہیں اور انہیں کسی اور طرح سے نواز دیا ہے، اور اگر وہ بظاہر جو ہے وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ آپ دیکھیں جو بھی دنیا میں کسی کے پاس نعمت ہے نا اس کے اندر مصیبت بھی ہے، اس کے اندر تکلیف ہے، اس کے اندر آزمائش ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی نعمت نہیں جس میں آزمائش نہ ہو۔ اب ہم جو کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس جو ہے کاش وہ کبھی مجھے مل جائے، اب وہ صرف ہم وہ چیز نہیں مانگ رہے ہوتے بلکہ اس آزمائش کو بھی مانگ رہے ہیں جو اس کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے کہ تم کیا بوجھ اٹھا سکتے ہو اور کیا نہیں، لہٰذا دائیں بائیں نہ دیکھو، دوسرے کی چیزوں پر نظر نہ رکھو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ کس کی نعمت میں کیا آزمائش ہے، اور خاص طور پر خصوصاً مرد اور عورت کے بیچ میں مقابلہ نہ کرو۔ کل کیا ملے گا؟ قیامت کے دن کسی کو کیا ملے گا؟ مردوں کو کیا ملے گا؟ جو انہوں نے کوشش کی، اور عورتوں کو کیا ملے گا؟ جو انہوں نے کوشش کی۔ تو جب بات کوشش کی ہے تو پھر تمناؤں اور خواہشوں اور کاش کے پیچھے چلنے کی بجائے کوشش کرو، محنت کرو، جو کر سکتے ہو اس میں اعلیٰ مقام حاصل کرو، کیونکہ جب ہم دوسرے کی چیزوں پر نظر رکھتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، تو نہ اپنے جو ہے وہ کچھ کرتے ہیں ہم، اور نہ دوسروں کو کچھ کرنے دیتے ہیں۔ اور پھر کیا کرو؟ فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ یہ نہ مانگو کہ جو اس کے پاس ہے، فلاں کے پاس ہے، وہ مجھے مل جائے۔ کیا مانگو؟ یا اللہ تو اپنے فضل سے مجھے عطا کر۔ اللہ نے نیکی کرنے کے مختلف طریقے رکھے ہیں، تو خود کو چیک کریں کہ آپ کے اندر اچھا کیا ہے،
آپ کس چیز کے قابل ہیں، آپ کون سا کام بہتر کر سکتے ہیں، آپ وہ کریں۔ جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے، کیونکہ اللہ کا قرب کس طرح ملے گا؟ جو آپ کر سکتے ہیں اس کو بہترین کرنے سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، کیا سب نے ایک ہی کام کیا تھا؟ کسی کی نعمت کی تمنا کرنا اور حرص اور ہوس کی علامت ہے۔ اس سے انسان کے اندر جو ہے کیا ہوتا ہے؟ حسد آ جاتا ہے، اور حاسد کیا ہوتا ہے؟ خود ہی جلتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی مفید تعمیری کام نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ خسارے ہی میں رہتا ہے، اور حسد اس کی نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ ان اللہ کانا بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اسے سب خبر ہے۔ اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی صفت علیمہ کا بہت ذکر ہے، کیونکہ احکامات دیے گئے ہیں نا، قوانین، تو حکم بھی کون دے گا؟ جس کو پوری بات کا علم ہو، وہی حکم دے سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نمبر ایک، کسی کو ملنے والی فضیلت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ علم ہے، خواہ اولاد ہے، جاہ ہے، مال ہے، حکومت ہے، صحت ہے، حسن ہے، آرام ہے، جو بھی دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جن پر لوگ عموماً حسد یا رش کرتے ہیں۔ نمبر دو، اور حسد نہیں کرنا، دوسرے کے مال پہ نظر نہیں رکھنا، اور کرنا کیا ہے؟ اللہ سے اس کا فضل مانگنا ہے۔ اللہ غیب کے خزانوں سے عطا کرے، اور یہ کہ مردوں اور عورتوں کی آخرت میں کوشش دیکھی جائے گی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون مرد ہے اور کون عورت، اور ان کے اجر میں کوئی کمی یا زیادتی کی جائے گی کہ یہ عورت ہے تو اس کا اجر کم ہے، یہ مرد ہے تو اس کو زیادہ اجر ملے گا۔ نہیں، دنیا میں عموماً عورتوں کو جو ہے وہ ایسی عورتوں کو بڑی شاباش دی جاتی ہے کہ جو مردوں کے برابر کام کرتی ہیں، اور عورتوں والے بھی کام کرتی ہیں، مردوں کی بھی کام بھی کرتی ہیں، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو تو اس میں یہ نہیں کہ جو مردانہ کام کریں گے، جو مردوں کے برابر کام کریں گے تو ان کو ان کا کوئی اجر زیادہ مل جائے گا۔ بحیثیت عورت کے جو آپ کے فرائض ہیں، عورت ہوتے ہی اگر آپ وہ پورے کریں گی تو اسی میں ہی اتنا اجر آپ کو ملے گا جتنا کہ مرد کو اتنی کوشش پہ ملے گا۔ اور اللہ نے بحیثیت عورت ہم پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اگر ہم ان کو پورا کرتے ہیں، ان کے پورا کرنے کے بعد ہم کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں، اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں اپنا وقت لگائیں، اس میں آگے بڑھیں، اور اللہ تعالی ہماری کوشش اس کو دیکھے گا۔ ہمارا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ عورت تھی یا مرد تھا۔ اللہ کے ہاں اجر جو ہے وہ ہماری کوشش اور محنت پہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔